ایک ख़त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, जिसमें कुछ गुज़ारिशात की गई हैं सरदार साहब के हजूर। उनके अपने फैमिली के अंदर डिस्प्यूट क्या है, और ये जो जावेद मेंगल उनके भाई हैं, जो उनके साथ उनका मामला क्या है, झगड़ा क्या है, और ये जो शफीक मेंगल है उसके साथ झगड़ा क्या है। ख़त जो इस वक्त पूरे बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में गर्दिश कर रहा है, वो लिखा किसने? उनका नाम है फरीद जान मेंगल, जो BSO के मेंबर रहे हैं। जो जावेद मेंगल ने वर्ल्ड के अंदर दुकानें बंद करवाई, और उसके बाद अख्तर जान मेंगल के बेटे गोरकन बलोच ने, तो उसकी जद के अंदर फरीद जान मेंगल भी आए और उनके वालिद साहब का कारोबार भी बंद करवाया गया। और उनको इस खत लिखने की पादाश के अंदर उनको इलाका बदर होना पड़ा, उनको भागना पड़ा। हेलो, मैं हूं मोहम्मद आमिर राना सिक्योरिटी मैटर्स के एक और प्रोग्राम के साथ, और आज हम बात करेंगे क्या सरदार अच्छा या बुरा, क्योंकि बात है सरदार अख्तर जान मेंगल की, जिनकी शख्सियत के कई पहलू हैं, और आज हम उनकी शख्सियत के ऊपर, उनकी सियासत के ऊपर बात इसलिए करेंगे क्योंकि एक ख़त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, जिसमें कुछ गुज़ारिशात की गई हैं सरदार साहब के हजूर। और वो गुज़ारिशात हैं क्या, उससे पता चलेगा कि सरदार साहब का किरदार है क्या, वो अच्छा है या वो बुरा है। ये भी कि उनके अपने फैमिली के अंदर डिस्प्यूट क्या है, और ये जो जावेद मेंगल उनके भाई हैं, और ये जो शफीक मेंगल है उसके साथ झगड़ा क्या है, और ख़ुद सरदार साहब के अपने बेटे साहबजादे जो अब खासे बड़े हो चुके हैं, गोरकन बलोच, वो क्या कर रहे हैं इस सारे मामले के अंदर। और मामला शुरू हुआ है और कि वर्ड की दुकानें बंद हैं और मार्केटें बंद हैं, और उसकी वजूहात और उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये ख़त लिखा गया। हमें नहीं पता ये ख़त असल में लिखा किसने, लेकिन हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो ख़त मनो अन आपके सामने पढ़ के सुनाया जाए, और फिर दरमियान में कुछ उसके ऊपर तबसरे भी करते रहें, ताकि सूरत हाल वाज़ेह हो। और जब हम सरदार साहब की सियासत के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, तो बहुत सारे पहलू हमारे सामने पहले से उजागर हो चुके हुए हों। आपके इल्म के अंदर है कि हम सरदारी निज़ाम के ऊपर एक अरसे से बात कर रहे हैं, और हमने इसको सरनेमन से लेके बल्कि उससे पहले से ये जो बलोच समाज में सरदारी निज़ाम है उस पर बात की। इसका तारीख़ी एक इर्तिका को भी हमने देखा, और ये कि जब ये सरदारी निज़ाम ख़त्म हुआ तो उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, और आज एक अहम मुहर्रिक उस हवाले से और हम बताएंगे, जिसके ऊपर शायद कुछ तारीख़ के दबीस पर्दे पड़े हुए हैं, या कम अज़ कम जो है वो ऐसी मालूमात अभी तक पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है, और लेकिन ये जुड़े हुई है पूरी वर्ल्ड के साथ, खुजदार के साथ, इस पूरे इलाके की जो सियासत है उसके साथ। और जाहिर है कि ये पूरा इलाका एक बड़ा अहम इलाका रहा है बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासत के हवाले से, और ये वो इलाका है जहाँ पे मजहबी जमात, ख़ास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम भी अपनी रूट्स रखती है। और यहाँ पे हम बड़े अजीब व गरीब सियासी मज़ाहिर भी देखते हैं कि सरदार बेशक मेंगल हों, वो बेशक नाल के बजिंजोज़ हों, या सोहराब के हों, या जहरी हों, जहरी के जहरी हों, सब जो है कोशिश करते हैं कि मुल्ला उसके साथ हो, क्योंकि मुल्ला इन कौम परस्तों की जीत की गारंटी है। और मुल्ला की कोशिश होती है कि सरदार, बड़ा मजबूत सरदार उनके साथ हो, ताकि वो कुछ इस इक़्तिदार में, इन इंतखाबात में अपना हिस्सा वसूल कर सके। चलें, सियासत पे हम बात करेंगे, और ये हमने इशारा इसलिए दिया
کیونکہ ورڈ ایک ضلع بننے والا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن ہونے والا ہے، اور بہت سارے سردار اب اس ضلع سے بے دخل ہو جائیں گے، خاص طور کے اوپر زہری جو ہیں ان کو اس کا بڑا نقصان ہوگا، اور زہری اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس میں نقصان بزنجوز کا بھی ہوگا۔ وہ یہ جو پورا اس وقت جھگڑا ہے ورڈ میں، اور اس وقت جو کشیدگی ہے مارکیٹ کو لے کے، وہ اس کا تعلق شاید اس نئے انتظامی معاملے کے ساتھ بھی ہے جو ورڈ کے اندر اور خضدار کے علاقے میں۔ اور جب ورڈ کا ذکر ہوگا تو وہاں پہ کچھ گیس کے ذخائر کی بھی بات ہو رہی تھی۔ اختر جان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، لیکن سب سے پہلے آئیے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اس خط کی جو کسی نامعلوم فرد کی طرف سے لکھا گیا، اور اس کے مندرجات ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور وہ ہیں یہ۔ اور اس خط کا آغاز ہوتا ہے، اس کا عنوان ہے سردار اختر جان مینگل کے حضور چند گزارشات۔ سلامتی رہبر بلوچستان سردار اختر جان مینگل، امید ہے آپ باقی وطن کی بدحالی اور قتل و غارت اور ظلم اور جبر کے خلاف جہوداں اور خیریت سے ہوں گے۔ خدائے پروردگار آپ کو ہمیشہ اسی طرح جہوداں اور عزت مند رکھے، دشمن کی بدی اور برائی سے محفوظ رکھے۔ وطن تو قابض سردار کے ہاتھوں میں پچھلے 78 برسوں سے جل رہا ہے۔ ایک طرف سرکار ہے، اس کے گماشتہ سردار ہیں، باقاعدہ سرکاری اور غیر سرکاری مشینری اور متشدد طاقت کے ڈھانچے ہیں، اور دوسری طرف ہم عام بلوچ ہیں۔ تشدد کا یہ سلسلہ سرکار کی کالونیل پالیسیوں کے خاتمے، متشدد اداروں اور ڈھانچوں کے مکمل انہدام تک جاری رہے گا۔ یہ آپ نے پہلا پیراگراف سنا اس خط کا جو اختر جان مینگل کے لیے لکھا گیا، تو اس میں اس کی زبان سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شاید کسی مزاحمت کار تنظیم سے تعلق رکھنے والے کسی اہم فرد نے لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے جو پورا پس منظر بیان کیا اور ریاست کی کالونیل پالیسیوں کے اوپر بات کی، اور یہ ہے کہ انہوں نے کہ اس ڈھانچے کے مکمل انہدام کی بات کی، تو یہ یقیناً ایک مزاحمت کار مسلح تنظیم کی طرف سے لکھا گیا۔ اب یہ تنظیم کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ لشکر بلوچستان بالکل نہیں ہو سکتی، کیونکہ لشکر بلوچستان ایک سردار کی جماعت ہے، سردار جاوید مینگل جو سردار اختر جان مینگل کے بڑے بھائی ہیں، اور وہ ان کی انسرجنسی، ان کی پوری مزاحمت، اس میں کبھی رمق آتی ہے اور کبھی بجھ جاتی ہے، اور وہ بجھتی کیوں ہے ہم خط کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، شاید اس میں آپ کو اس حوالے سے کچھ جو ہے پس منظر معلوم ہو۔ تو خط کا دوسرا پیراگراف، لیکن بندہ عاجز نے اپنی جنم بھومی کے متعلق وڈ تباہی کے دھانے پر کے عنوان سے چند بے ترتیب الفاظ لکھے تھے، اور منت سماجت کی تھی کہ بدحال اور مقتول بلوچستان میں ورڈ کو آپسی چپکلش کے تحت تباہی کے دھانے پر لا کھڑا کر دیا گیا ہے۔ لیکن چند دن بھی نہیں گزرے کہ اس تباہی کا پہلا ضراب ورڈ کو باقاعدہ طور پر اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ میر جاوید جان مینگل کی طرف سے یہ کہہ کر بازار مکمل بند کیا جا چکا ہے کہ وڈ بازار کی دکانوں کی زمینی ملکیت میں ان کا ذاتی حصہ ہے، اور وڈ بازار مشترکہ غیر منقسم زمین پر تعمیر کیا گیا ہے۔ تو یہ خط کا ایک بڑا اہم حصہ ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ ورڈ میں جو بازار بند ہے، جو کشیدگی ہے، وہ جاوید جان مینگل کی طرف سے ہے، جن کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ لشکر بلوچستان کے سربراہ ہیں، سردار اختر جان کے بڑے بھائی ہیں، اور 1.5 دہائی سے زائد عرصے سے ملک سے باہر ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جائیداد کے اوپر دعویٰ نہیں چھوڑا، اور یہ وہ جائیداد ہے
جو سردار عطا اللہ مینگل جو بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے نیب کی حکومت میں، یہ ان کی طرف سے ایک وصیت تھی جس میں انہوں نے جائیداد کو تقسیم کیا تھا. ایک جائیداد تھی کہ جو تقسیم ہونی تھی بھائیوں کے اندر، اور ایک وہ جائیداد تھی جو سرداری نظام کو آگے چلانے کے لیے رکھی گئی تھی، اس کے انتظام کو چلانے کے لیے رکھی گئی تھی. تو سردار اختر جان کا موقف یہ ہے کہ یہ وڈ کی یہ دکانیں یہ اس سرداری نظام کے لیے ہیں، چونکہ سردار وہ ہے، وہ قبیلے کے سردار وہ ہیں، تو ان کو سرداری کا نظام چلانے کے لیے جو اخراجات چاہیے وہ ان دکانوں سے، ان دکانوں کے کرائے سے پوری ہوتی ہیں. اور بڑے بھائی کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دکانیں بھی غیر منقسم زمین پر تعمیر کی گئی ہیں، یعنی وہ جائیداد کا حصہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ تقسیم ہونی تھی ان کے اوپر یہ تعمیر کی گئی ہیں. اب خط کے اگلے مندرجات کی طرف آئیں، اور یہاں پہ اب بات ہوگی میر گورگن مینگل کی. اور خط کہتا ہے کہ جب کہ میر گورگن مینگل نے 2 قدم آگے بڑھ کر وڈ بازار کے باہر ہر اس کاروبار اور دکان کو بند کر دیا ہے جو لوگوں کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، جن میں نہ میر جاوید مینگل جائیداد کا حقدار ہے اور نہ ہی دعوے دار. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میر گورگن مینگل یہ اختر جان کے صاحبزادے ہیں، یعنی اگر یہ بازار بند کروایا گیا سردار جاوید مینگل کی طرف سے تو گورگن مینگل نے بھی وڈ کے باہر جو کاروبار اور دکانیں تھیں ان کو بھی اپنی ملکیت قرار دیا اور ان دکانوں کو بھی بند کر دیا. تو ایک پورا فیملی ڈسپیوٹ آپ کو اس ٹیکسٹ سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ خط کہتا ہے، اس کے علاوہ اس تباہی کے پہلی لہر میں 2 عام مظلوم بلوچ اشرف اور عبید اللہ زخمی کیے جا چکے. ان میں سے ایک عبداللہ ہوتکاڑی مرگ کی حالت میں ہے، جس کے بچنے کے لیے ہم مجبور لوگ فقط ایک دعا ہی کر سکتے ہیں. وہ کسی دانا نے کیا خوب کہا تھا، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. محترم رہبر، وڈ بازار اس سے قبل 2013 میں قریب 1 سال کے لیے شفیق مینگل نے بند کر دیا تھا، لیکن اس دوران باقی بلوچ عوام کی ذاتی زمینوں پر قائم دکان اور کاروباروں کو کسی حد تک شفیق مینگل نے بھی بند نہیں کیا تھا. پچھلی بہت بڑی جنگ میں بھی عام عوام کی زمینوں اور دکانوں کو کسی نے بند نہیں کیا تھا. تو 2013 میں بات ہو رہی ہے، لیکن شفیق مینگل کا یہاں پہ ذکر ہوا تو شفیق مینگل اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں، اور جو اختر جان مینگل نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دیا اس کے ضمنی انتخابات کے اندر وہ یہاں پہ امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور جبکہ سردار اختر جان مینگل مولانا قمر الدین جو جمعیت کے امیدوار ہیں ان کی غیر مشروط حمایت کر رہے ہیں. اس کی وجوہات ہم نے کچھ بتائیں گے، لیکن شفیق مینگل وہ کردار ہیں جن کے اوپر الزام لگتا رہا ہے کہ یہ ڈیتھ اسکواڈ چلاتے ہیں، اور جس حادثے کی بلکہ 2003 اور 2004 میں پہلا راکٹ جو اٹیک کیا گیا تھا وڈ بازار کے اوپر، اس کے بارے میں بھی وہاں کے وڈ کے خضار کے ذرائع کہتے ہیں کہ شفیق مینگل کی طرف سے چلایا گیا تھا. اور سب سے اہم بات یہ کہ میر گورگن مینگل نے جو وڈ بازار کے باہر کی دکانیں پہ بند کی ہیں، ان کے اوپر اپنی قبضہ گیر بٹھائے ہیں. ان کے متعلق کہا یہ جاتا ہے کہ اس زمین کے علاوہ اور بہت ساری زمینیں شفیق مینگل، جس کو اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ بتایا جاتا ہے، جس کے بارے میں ڈیتھ اسکواڈ کی بات کی جاتی ہے، جس کے بارے میں اجتماعی قبروں کی بات ہوئی تھی، آپ کے علم میں ہوگا 2013 اور 2014 کے ارد گرد کلندرانی جو ٹرائی ہو ان کے ساتھ ان کا جو جھگڑا تھا، اس کو ہم بریفلی اس کا ذکر ضرور کریں گے. تو یہ جائیداد شفیق مینگل نے جاوید مینگل سے خریدی تھی. کیا یہ
اتفاق ہے یا کہیے کہ حسین اتفاق ہے کہ ایک طرف ایک سرماچار ہے جو ملک سے باہر بیٹھا ہے، اور ایک طرف ان سرماچاروں کے خلاف ایک گروہ کا سربراہ ہے بلوچستان کی حکومت، میر سرفراز بگٹی، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور سابق قائم مقام وزیر اعظم نوار الحق کاکڑ ان کی صفائیاں دیتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ تو بات ہے کہ ایک سرماچار کا اور ایک ڈیتھ اسکواڈ کا لیڈر سو کالڈ، ابھی ہم ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہم اس طریقے سے بات نہیں کر سکتے، تو ان کے درمیان کاروباری ڈیل بھی چل رہی ہے، اور وہ چل رہی ہے بالکل عین وسط میں جہاں پہ اس وقت کانفلکٹ ہے۔ اور ذرا آگے چلیں تو خط لکھنے والے کہتے ہیں کہ محترم سردار صاحب، یہاں عام عوامی حلقوں میں ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر بالفرض جائیداد کا تنازع فقط آپ کے اور میر جاوید مینگل کے درمیان ہے، جبکہ باقی عام عوام کی زمینوں پر تو کسی کا دعویٰ نہیں، انہیں پھر میر گورکن مینگل کی جانب سے کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ یہ وہی سوال جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا۔ مزید اس خط میں گو کے بازار اور اس سے ملحقہ زمین پر آپ کے خاندان کا آپسی تنازع ہے، اور بازار کو اس سلسلے میں بند کیا گیا ہے، لیکن بازار سے باہر کا قاہر اور متعلقہ دیہاتوں تک عام عوام کی اپنی زمین ہے، اپنی ملکیت ہے، وہاں کوئی تنازع بھی نہیں، حتیٰ کہ وہ اس تنازع میں شریک بھی نہیں اور نہ ہی وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کے کاروبار کو بند کرنا کیا عوام دشمن سماج دشمن عمل نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال اٹھایا ہے، اور یہیں سے ہمارا جو آج کا پروگرام ہے اس کا سوال نکلتا ہے کہ سردار اچھا یا برا؟ اور خط کہتا ہے ان کو آپسی تنازع کی سزا دینا یا پھر انہیں کسی فوجی لشکر کی طرح بطور ہیومن شیلڈ استعمال کرنا قومی اور انسانی جرم نہیں۔ ورڈ کے عوام نے ایسا کیا گناہ سر انجام دیا ہے کہ ان سے بڑا انتقام لیا جا رہا ہے اور انہیں اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ انہیں اجتماعی سزا کیوں کر دی جا رہی ہے؟ کلیکٹیو پنشمنٹ باقاعدہ طور پر، اور پھر جائیداد کا یہ تنازع آپسی بات چیت کے بجائے عوامی کاروبار کو تباہ و بند کرنے سے حل ہو جاتا ہے، تو پھر عام عوام کو یہ تباہی اور بربادی بھی قبول۔ یہاں ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہمارے بڑے رہبران جب آپس کے ایک جائیدادی تنازع کو بات چیت اور گفت و شنید سے حل نہیں کر پا رہے، تو بلوچ کا مقدمہ، بلوچ کا تنازع ایک بڑے بے رحم طاقتور کے ساتھ کیسے حل کریں گے؟ بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ یہ وہ بات ہے جس کی طرف ہم کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ تو کیا جن لوگوں نے بلوچستان کا مقدمہ لڑنا ہے، اگر وہ اپنے گھر کے خاندان کے مسئلے حل نہیں کر پاتے، بلکہ ان کا رویہ، ان کے نوجوانوں کا، ان کے صاحبزادوں کا رویہ بھی وہی جابرانہ اور سردارانہ ہو جو کہ باقی سرداروں کا ہے، اور جن سرداروں کے اوپر اختر جان پھپتی کستے ہیں کہ یہ ریاست کے سردار ہیں، اگر ان کے صاحبزادے بھی وہی کر رہے ہوں، تو پھر یہ مسئلہ کہاں پہ جا کے حل ہوگا؟ اور سردار صاحب خود اگر اپنے گھر کے مسئلے حل نہیں کر سکتے، تو پھر ان سے کیا توقع رکھی جائے کہ بلوچستان کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ خط کہتا ہے غم خوارے بلوچستان، ایک وقت تھا اپنے لڑکپن میں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب باہر سے آپ کے معزز اور محترم خاندان کا کوئی فرد اگر ورڈ آتا تھا تو بوڑھے جوان اور کم عمر لڑکے بھی دوسرے روز صبح سویرے دیوانہ وار مینگل کوٹ کا رخ کرتے تھے کہ وہاں مینگل کچہری سجے گی، اپنے رہبر و غمخوار کا دیدار ہوگا، جرگہ ہوگا، فیصلہ سازی ہوگی۔ یعنی کل ملا کے یہ ہے کہ لوگوں میں اس باوقار جرگہ اور کچہری کے لیے ایک انسیت تھی، ایک محبت تھی، اور مینگل گوٹ کے اس در و دیوار میں ایک اپنائیت تھی۔ لیکن یہ کہوں کہ مینگل گوٹ کے لیے ایک باقاعدہ تقدس تھا
اور جب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹتے تھے تو واپسی پر باقاعدہ طور پر اس جرگہ و کچہری کے متعلق لوگ ان سے سوال کیا کرتے تھے، حال احوال کرتے تھے، بلکہ خوش آمدی کا باقاعدہ جملہ ہوا کرتا تھا کہ ان سرداریوں، ان سرکاریوں، حال احوال۔ مگر سردار صاحب آج صورتحال بدلی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حالت زار یہ ہے کہ جب تک مینگل کوٹ سے سپاہی حضرات کسی کو اپنے مخصوص لہجے میں نہ بلائیں یا پھر اٹھا کر نہ لائیں، وہاں شوق اور محبت سے کسی عام بلوچ کا جانے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سردار صاحب کا وہ ٹریڈیشن، سرداری ٹریڈیشن کا ایک زوال ہوا کیسے، سردار صاحب کے اپنے رویے سے ہوا، خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے ہوا، یہ اس کے اوپر ایک تبرہ ہے۔ اور یہ خط کہتے ہیں اکثریتی مینگل معتبرین اور یا تو ناراض کر دیے گئے ہیں یا پھر وہ مینگل کوڈ سے احتجاجاً بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ یہ ایک اور سردار صاحب کی شخصیت کا پہلو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اور آج وڈ بازار اور مینگل کوٹ میں میر کورکن کے امن فورس کا رویہ اور لب و لہجہ کسی درآمدی ایف سی والے سپاہی سے کچھ خاص مختلف نہیں ہے۔ وڈ کے ایک عام بلوچ کے ساتھ بندوق بردار سپاہیوں کا رویہ انتہائی تلخ، تہمکانہ اور ذلت آمیز ہوتا۔ یہ ایک خط ہے جس کے ہم نے آپ کو مندرجات سنائے، اور خط آگے بھی چلتا ہے، لیکن یہ وہ حصہ ہے جو بڑا اہم حصہ تھا، جس سے پوری کی پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آخری جو پیراگراف جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو امن فورس ہے یہ میر کورکن مینگل کی، یہ ہے کیا یہ امن فورس اسی طرح کی امن فورس ہے جس کے متعلق بلوچستان کی سول سوسائٹی، قوم پرست جماعتیں، سیاسی جماعتیں، وکلا تنظیمیں، صحافی کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور کے اوپر ڈیتھ اسکواڈز ہیں جس قسم کے شفیق مینگل چلاتے ہیں؟ کیا یہ اسی طریقے کا کوئی امن لشکر ہے؟ سردار صاحب کی پوری پالیٹکس جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے، لیکن یہ کیا اس کے اوپر ورڈ میں خضدار میں ایک بڑا سوال ہے کہ میر کورکن مینگل ہیں کس طرف؟ کیا وہ سردار اختر جان مینگل کی طرف ہے یا انہوں نے اپنا علیحدہ رستہ اختیار کر لیا ہے؟ اگر علیحدہ رستہ اختیار کیا تو یہ جو وڈ بازار میں جھگڑا ہے جاوید مینگل کا، وہ کیا اختر جان مینگل اور جاوید مینگل کا ہے یا جاوید مینگل کا اور گورکن مینگل کا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دکانیں اور بلکہ جو سرداری نظام ہے اس میں تو یہ جو مینگل کا علاقہ ہے اس میں تو باقاعدہ کسی بھی کاروبار میں ششک یعنی چھٹا حصہ جو ہے وہ مینگل سردار کا تھا۔ اور یہ کہ عام لوگوں کی زندگی، شادی بیاہ کے فیصلے بھی سردار کی اجازت سے ہوتے تھے، اور یہ کسی نہ کسی صورت میں ابھی بھی جاری ہے۔ اور یہ کہ سرداری نظام بے شک وہ قوم پرست ہوں، ان کے ہاں بھی کسی نہ کسی صورت میں چل رہا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جو 1976 میں سرداری نظام کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، تو وہ اس کے باوجود بے شک وہ سردار جو کہتے ہیں کہ ہم 3 سردار تو اچھے سردار ہیں، اور جس کے اندر مری، بگٹی اور مینگل سرداروں کی بات کی جاتی ہے، اور باقی جتنے سردار ہیں وہ ریاست کے پروردہ سردار ہیں، لیکن ان کی پریکٹسز یہ اب آشکار ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے قبیلے کے لیے، اپنے قبیلے کے عام آدمی کے لیے، اپنی زمین کے اوپر آباد لوگوں کے لیے، بے شک وہ زمینیں ان کی نہ ہوں، ان کے علاقے کے اندر ہوں، اس کا رویہ وہی ہے جو کہیں پہ رند کا ہے، کہیں پہ زہری کا ہے، کہیں پہ کسی رئیسانی کا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے اس سرداری نظام کے اندر۔ اور یہ جو پوری مزاحمت ہے بلوچستان کے اندر، اور جو شورش ہے، انسرجنسی ہے، جو بدامنی ہے، جو تشدد ہے، وہ بنیادی طور کے اوپر ریاست کے کالونیل پالیسیوں کے متعلق جیسے اس خط کے اندر ہے، اور یہ کہ سرداری نظام کے خلاف ہے۔ اور وہ جو مزاحمت کار مسلح تنظیموں کا بلوچ ہے، وہ سردار کے اور ریاست کے رشتے کے اوپر تنقید کرتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ لیکن اچھے سردار بھی جو ہیں اس کے اندر اسی طریقے سے ملوث ہیں، لتھڑے ہوئے ہیں انہی پریکٹسز کے اندر جن کے اوپر
عام آدمی کی تنقید ہے۔ یہاں پہ ایک ہم بہت ہی اہم فیکٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ ہمارے علم کے اندر ہے کہ اسد مینگل جو اختر جان کے بھائی تھے، وہ بلوچستان کے پہلے مسنگ پرسن تسلیم ہوتے ہیں، جو 1974 میں بھٹو کے دور کے اندر غائب ہوئے تھے۔ اس کی پوری سٹوری موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ کریں، جیسے کریں تو بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چلے گا اس کا کیا تھا۔ لیکن یہ کہ اسی دور میں جب سردار عطا اللہ مینگل وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے، تو سردار عبد الکریم، یہ وہ والے سردار آغا عبد الکریم نہیں ہیں جنہوں نے پہلی انسرجنسی شروع کی تھی، بلکہ یہ وہ سردار ہیں جنہوں نے اس علاقے کے اندر مینگلز کے خلاف جو ہے وہ ایک بغاوت کی تھی، اور اس بغاوت کو بھٹو نے سپورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی حکومت گرائی گئی تھی، مینگل کی حکومت گرائی گئی تھی۔ تو اب پروگرام کے اس حصے میں ہم ذرا بات کریں گے سردار اختر مینگل کی، بلوچستان نیشنل پارٹی کی، کہ یہ ہے کیا، اور پھر ہم ریلیٹ کریں گے اس کو ابھی جو تنازع ورلڈ کے اندر چل رہا ہے اس کے ساتھ۔ بلوچستان کی سیاست میں اگر کسی ایک شخصیت نے گزشتہ تین دہائیوں سے کوئی اگر مسلسل بحث کو جنم دیا ہے تو وہ سردار اختر جان مینگل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جب اس سال فروری میں آسمان جہانگیر کانفرنس لاہور میں ہوئی تھی، تو تب ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سردار صاحب نے کچھ ایسے بیانات دیے تھے کہ ایک دم سے وائوالا ہوا، اور ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہوا یا ان کے اوپر تنقید شروع ہوئی۔ اور اس سے پہلے جب انہوں نے مسنگ پرسنز ایشو کو لے کے اور مسائل کو لے کے جب اپنی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا، اس کی نشست سے استعفیٰ دیا تھا، تو تب بھی جو ہے وہ انہوں نے ایک بڑی ڈبیٹ کو بلوچستان کے حوالے سے جنم دیا تھا۔ کچھ ان کو بلوچ قومی حقوق کی سب سے مضبوط آواز قرار دیتے ہیں، اور لیکن مارنگ بلوچ کے ساتھ ان کے ابھرنے کے بعد سردار اختر مینگل کی سیاست کو بھی، ان کی شخصیت کے اوپر بھی خاصا جو ہے وہ دباؤ بڑھا ہے۔ بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ بی این پی کی، بلوچستان نیشنل پارٹی کی سیاست کو مارنگ نے متاثر نہیں کیا۔ جب یہ اس میں پہلی بغاوت ہوئی تھی اسد بلوچ کی، ثناء اللہ زہری کی، تو اتنا نقصان تو اس پارٹی کو اس وقت بھی نہیں ہوا تھا جتنا سردار اختر جان مینگل نے خود جو ہے وہ ایک امرانہ قسم کی پالیسیاں اپنا کے اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا۔ تو سوال یہی ہے کہ سردار صاحب کیا ایک کامیاب بلوچ رہنما ہے، یا ایک بہت ہی انا پرست ایک سردار ہے؟ اور سردار صاحب کی ظاہر ہے کہ ایک پوری ریاست سے متعلق ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ جس وقت 1996 میں بی این پی کا قیام عمل میں آیا تھا اور سردار عطا اللہ مینگل نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تب سے لے کے اختر جان مینگل صاحب اس پارٹی کی سیاست کے اندر رہے ہیں، اور 1997 کے اندر وہ وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو چکے ہیں۔ لیکن مشرف کے دور کے اندر جب ان کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے، انٹیلیجنس ایجنسیز کے کچھ لوگوں کے اوپر تشدد کے الزامات لگے، تو تب ان کا ایک بڑا ایک بہت ہی زندگی کا نازک مرحلہ تھا، جب وہ ان کو جیل بھی جانا پڑا، اور پھر ان کو پنجرے میں بند کر کے ہتھکڑیوں کے اندر لایا گیا۔ یہ اقبال حیدر کی ایک سٹیٹمنٹ آن دی ریکارڈ ہے کہ ان کو اپنے وکیل سے بھی خاصا دور رکھا گیا۔ لیکن پھر اس کے بعد وہ رہا ہوئے اور باہر چلے گئے، سیلف ایگزائل میں چلے گئے، اور جب وہ واپس آئے پھر انہوں نے ایک نئی سیاست کا آغاز کیا، اور یہ 2013-14 کی سیاست ہے۔ اس وقت میاں نواز شریف ایک کی سیاست اپنے عروج کے اوپر تھی، کیونکہ اس کے بعد وہ وزیر اعظم بھی بنے تھے، اور نواز شریف کی کوشش یہ تھی کہ وہ ایک اپنے آپ کو صلح کار، ایسا مدبر سیاستدان ثابت کریں کہ جو پورے پاکستان کے رہنما ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے سردار صاحب کے ساتھ بات کی، ڈاکٹر مالک حاصل بزنجو کے ساتھ، پھر ان کے غوث پشمری کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہے،
تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بھی اسی قسم کی نواز شریف نے کوشش کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ سردار صاحب جب ایگزائل سے ختم کر کے آئے تو ان کو امید یہ تھی کہ وہ دوبارہ اپنی حکومت بنا پائیں گے بلوچستان کے اندر۔ وہ بنا کیوں نہیں پائے؟ ایک لمبی کہانی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید سردار صاحب سے کوئی دھوکہ کیا کچھ لوگوں نے، کچھ ادارے کے لوگوں نے، کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ان کو نبھا نہیں سکے۔ تو سردار صاحب کی جو لڑائی ہے کی سیاست ہے، وہ ایک طرف تو ریاست کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی، جس کا ہم نے تھوڑا سا آپ کو پس منظر بتا دیا، لیکن یہ کہ ان کی جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو لڑائی ہے، ایک تو اس کا وہ پس منظر ہے جو ان کے بھائی کا اغوا کا، اور ان کی جو جس طریقے سے ان کو جہاں بھاگ کیا گیا، ایک بیٹر میموری ہے۔ اس کے بعد پھر سردار صاحب کا اپنا جیل کا تجربہ ہے کہ ان کو ہتھکڑیوں میں اور پنجرے میں جس طریقے سے عدالت میں لایا گیا۔ پھر تیسرا، سردار صاحب کی کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ان کی کردار کشی کی گئی۔ تو یہ سارے فیکٹر مل کے سردار صاحب کی شخصیت کے اندر ایک بیٹرنس جو ہے وہ آئی ہے۔ اور لیکن یہ بیٹرنس اور یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ ان تین فیکٹرز کی وجہ سے آئی، بلکہ ان کا آپس کے جو خاندان کے جھگڑے ہیں، اس علاقے میں جھگڑے ہیں، جو شفیق مینگل کے ساتھ ان زمینوں پہ جھگڑا ہے جو اس نے میر جاوید مینگل سے خریدی ہے، اور یہ پھر سرداری کا جو جھگڑا ہے، اور یہ جو جائیداد کا مسئلہ ہے، یہ اس سے کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ریاست نے ہمیشہ شفیق مینگل کو سپورٹ کیا ہے، اور جب 2023 کے اندر ایک پورا ایسا لگتا تھا کہ ایک پوری جنگ چل رہی ہے اس علاقے کے اندر، شفیق مینگل اور سردار اختر جان کے مینگل، اور ایسا اسلحہ جو استعمال کیا گیا انہوں کسی نے اس سے پہلے اس علاقے میں دیکھا نہیں تھا۔ تو یہ ایک شفیق مینگل کا تناظر ان کو ریاست کے ساتھ بدگمانی کے اندر ایک مزید ایک بڑا فیکٹر ہے جو اضافہ۔ پھر سردار صاحب ہمیشہ رائلٹی لیتے رہے ہیں اور اس کو وہ مانتے بھی ہیں۔ پھر یہ کہ پچھلے کچھ سالوں سے ورلڈ میں گیس کے نئے ذخائر کی بات ہو رہی ہے، اور یہ شاید جو نئی انتظامی تقسیم ہوئی ہے، ورلڈ کو جو ضلع ڈکلیئر کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ اس سے جڑی ہوئی ہے۔ اور سردار صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو اس کی رائلٹی ہے وہ ان کو دی جائے، اور سیکیورٹی بھی وہ اس کی کریں گے، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی ادارے اور حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کام ریاست خود کرے گی، یہ فرنٹیئر کور کے ذریعے کام لیا جائے گا سیکیورٹی کا، یہ سردار کو نہیں دیا جائے گا۔ پھر یہ کہ سردار میر سرفراز بگٹی وہ پوری کوشش میں ہے کہ یہاں پہ پورا جو کانفلکٹ ہے، خاص طور کے اوپر یہ منرلز کو لے کے، کیونکہ یہ پورا ایریا منرلز رچ ایریا ہے، تو یہاں پہ اس کو کنٹرول کیا جائے اور ریاست کی علمداری قائم کی جائے، یہ ان کا آبجیکٹو ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے بڑا کہتے ہیں کہ بی این پی کے اندر ایک خندق کھودی ہے، اور یہ خندق انہوں نے کھودی ہے جہاں زیب مینگل کے ذریعے جو ایم پی اے ہے خزدار سے ہی، اور یہ سردار صاحب 2 سیٹوں پہ الیکشن جیتے تھے، اختر جان مینگل قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ اور صوبائی اسمبلی پہ 2024 کے الیکشن میں، تو یہ جو خالی کی تھی تو جہاں زیب کو یہ سیٹ دی گئی تھی ضمنی الیکشن کے اندر، تو ایک ہی سیٹ بی این پی کی اس وقت بلوچستان اسمبلی میں ہے۔ لیکن یہ کہ جہاں زیب نے کیا کیا کہ یہ کہ جو مائنز منرل بل، ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا کریٹیکل بل ہے، اور اس کے اندر ہم کچھ عرصہ پہلے بات کر چکے ہیں تفصیلی طور کے اوپر کہ یہ مائنز منرل بل کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور اب اس کو دوبارہ سے ریویو کے بعد پارلیمنٹ میں لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس میں اسٹریٹجک منرلز کی بات کی گئی ہے، اس میں رائلٹی کی بات کی گئی ہے، اس میں شیئرز کی بات کی گئی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ان ایم پی اے کی طرف سے سردار صاحب کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے برابر تھا کہ سردار صاحب
جو پرانا جو قانون ہے مائنز منرلس کو لے کے، ان کے تحت رائلٹی کلیم کرتے ہیں، اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کو بالکل جائز اور درست سمجھتے ہیں، اس ایسے بل کو جو ان کے جائز حق کو کے اوپر بقول ان کے تو اس کے اوپر زد پڑتی ہے، تو وہ اس کو ان ایم پی اے نے جو ہے وہ زد پہنچائی، پھر انہوں نے اس پارٹی کو نکال دیا اور ایم پی اے نے کہا کہ جی یہ تو سردار صاحب بڑے آمرانہ قسم کے آدمی ہیں، پارٹی کو انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، انہوں نے مشاورت نہیں کی جب انہوں نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیا۔ ویسے سردار صاحب کے ساتھ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، ان کے جو پہلے بھی ایم این ایز جو ہیں، ان کی ایک خاتون ایم این اے، وہ ہی ان کے ساتھ وہی کر چکی ہیں جو کہ جہاز مینگل نے کیا۔ لیکن بڑا اہم پہلو یہ ہے ورلڈ کی سیاست کا کہ ورلڈ میں تین بڑی قوتیں ہیں، ایک سردار صاحب ہیں، پھر بزنجوز ہیں، زہریز بھی ہیں، پھر مولوی اگر کر لیں تو چار ہے، اور یہ اختر جان ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جمعیت کے ساتھ اتحاد کریں اور وہاں پہ وہ اپنی سیٹوں کو سکیور کریں۔ اب یہ جو نئی ڈسٹرکٹ بننے کے بعد جو ہے وہ جمعیت تو مضبوط ہے اور یہ ان کا اتحاد ابھی حلقہ بندی تو نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ ان کا کنٹرول اس علاقے کے اور بہت اہم بن جائے گا، اور ایک ملا مینگل اتحاد ابھرتا ہوا کچھ جو ذرائع ہیں خضدار کے اندر ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو وہ تو ایک اپنی طرف سے ہے، لیکن شفیق مینگل کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بے شک زرداری صاحب نے ان کو قبول کر لیا پارٹی میں، حسن زہری نے کے ذریعے وہ پارٹی میں چلے تو گئے ہیں، لیکن ان کے جیتنے کے امکانات کم ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو سہراب کے حلقے سے ایک جو ایم پی اے کا الیکشن لڑا تھا تو اس میں بھی شفیق مینگل نہیں جیت پائے تھے، ابھی بھی نہیں جیت پائیں گے۔ گمان یہ ہے، لوگ بات یہ کرتے ہیں، غلط ہے یا صحیح ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ شفیق مینگل کے ساتھ تعلق تو رکھنا چاہتی ہے لیکن ان کو سیاست میں نہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ ان کا بوجھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو ان کا کردار ہے اور جس قسم کے کچھ انہوں نے کام کیے ماضی کے اندر، جس سے ادارے ان سے ناراض بھی ان سے کافی رہے، اور بہت دیر کے بعد جا کے اس میں صلح ہوئی۔ تو تک کا جو واقعہ ہے اور وہاں اس کو بنیاد سمجھا جاتا ہے کہ ان کے تعلقات شاید ٹھیک ہونا شروع ہوئے کچھ اداروں کے ساتھ، اور اس میں قلندرانی کے بیٹوں کے بارے میں کہا جاتا ہے سردار صاحب کے کہ وہ بی ایل اے میں چلے گئے تھے، وہ جو کچھ باڈیز کی بات تھی، کچھ رپورٹ ہوئی تھی اس دور میں، پھر کچھ رپورٹرز کے اوپر کیسز بھی ہوئے تھے، تو وہ واقعہ بنیادی طور کے اوپر ان کا ایک اور جنم تھا، ایک اور رشتے کا جنم تھا جو شفیق مینگل کا ہوا کچھ ہماری مقتدر اشرافیہ کے حلقوں کے ساتھ۔ تو اب لیکن شفیق مینگل کے تعلقات اگر ٹھیک ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ پھر سردار اختر مینگل صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ پورا پس منظر ہے جو ہم آپ کے سامنے لانا چاہ رہے تھے، لیکن بات وہی ہے کہ ایک طرف ایک ہی خاندان کے اندر تین کردار آپ کو نظر آئیں گے۔ میر جاوید مینگل ہیں جو سرما چار ہیں، لشکر بلوچستان کے سربراہ ہیں، لیکن ایک طرف تو وہ پاکستان کے اندر ایک سو کارڈ جن کے پر الزام ہیں ڈیتھ اسکواڈ کے سربراہ کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے جھگڑا اپنے بھائی اختر مینگل کے ساتھ جو قوم پرست رہنما ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ تیسرا کردار اختر جان مینگل کے صاحبزادے ہیں جن کے بارے میں گمان یہ ہے کہ ان کے اچھے تعلقات ہیں ان مقتدر حلقوں کے ساتھ جن پہ میر صاحب اختلاف کرتے ہیں، یعنی ایک ہیں تو باہر میر جاوید لیکن محاورتاً ایک پہاڑ پہ ہے، ایک سیاسی طور پہ مزاحمت کی سیاست کر رہا ہے، اور ایک ہی اسی خاندان کا جو فرد ہے وہ شاید ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک پورا ڈائلاما ہے اس کے اندر، اور جاوید مینگل تو نہ صرف زمینوں کا کرایہ وصول کرتے ہیں، زمینوں کے دعوے دار ہیں مزاحمت کار سردار صاحب، بلکہ ہب ڈیم کی مچھلی کی جو رائلٹی ہے وہ بھی انہی کو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا دلچسپ ایک پورا تناظر ہے، اور ہمیں ہمارے سامنے ایک اچھے سردار کا کردار لے کے آتے ہیں
کہ ان کے چیلنجز کیا ہیں، ان کا خود اپنا رویہ کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، لوگ اور ان کے متعلق سوچتے کیا ہیں، اور ان کا اپنے علاقے میں لوگوں کے ساتھ رویہ کیا ہے، کیسے وہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کھوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک بلوچستان کے کانٹیکس کے اندر ایک بڑا المیہ اسے کہیں گے قوم پرست سیاست کے لیے، کہ قوم پرست سیاست ایک زوال کا شکار ہے۔ ادھر ڈاکٹر مالک کی پارٹی ہے، اس کو اپنے چیلنجز کا سامنا ہے، اور دوسری طرف سردار مینگل، ان کے انٹرنل خاندانی مسائل، پارٹی کے مسائل، اور پھر ان کا ریاست کے ساتھ رویہ۔ جب ہم اختر جان مینگل اور ان کے خاندان کے اندر جاری کشمکش کے اوپر اپنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر رہے تھے، تو اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ وہ خط جو اس وقت پورے بلوچستان میں بلکہ پاکستان میں گردش کر رہا ہے، وہ لکھا کس نے، اور شک یہی جا رہا تھا کہ یہ کوئی ایسے سیاسی کارکن نے لکھا ہے کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ قبائلی روایات کے بارے میں جانتے ہیں اور اس جھگڑے کا کسی نہ کسی طریقے سے حصہ ہیں، بلکہ ان کا سیاسی شعور بھی کافی پختہ ہے۔ تو ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ ان کا نام ہے فرید جان مینگل، جو بی ایس او کے ممبر رہے ہیں، اور خود بھی جو متاثرین ہیں، جو جاوید مینگل نے ورڈ کے اندر دکانیں بند کروائیں، اور اس کے بعد اختر جان مینگل کے بیٹے گورکن بلوچ نے جو دکانیں بند کروائیں اور یہ چپکلش پھیر رہی تھی، تو اس کی زد کے اندر فرید جان مینگل بھی آئے، اور ان کے والد صاحب کا کاروبار بھی بند کروایا گیا، اور ان کو اس خط لکھنے کی پاداش کے اندر ان کو علاقہ بدر ہونا پڑا، ان کو بھاگنا پڑا، کیونکہ یہ دھمکیاں ہمارے ذرائع کے مطابق اختر جان مینگل کے لوگوں کی طرف سے بھی ملیں اور جاوید مینگل کے لوگوں کی طرف سے بھی ملیں۔ تو یہ اس کا پورے اس خط کا بیک گراؤنڈ، اس کے لکھنے والے کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ سردار اچھا یا برا، اختر جان مینگل کو بہت سارے لوگ اچھا سردار سمجھتے ہیں، اور برا ہم نے اس کا تجزیہ کر لیا، وہ آپ کے سامنے تمام ہمارا موقف بھی آ گیا، تجزیہ بھی آ گیا، اور معلومات بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں۔ لیکن جب یہ فرید جان مینگل کا جو ایشو سامنے آیا، اس نے ظاہر ہے کہ ہمارے بہت سارے جو پرسیپشنز تھے اختر جان مینگل کے متعلق اور ان کے بیٹے کے متعلق، ان کے متعلق ہماری رائے انہوں نے ضرور تبدیل کی ہے۔ آنے والے دنوں کے اندر ہم اس پورے مسئلے کے اوپر نظر رکھیں گے، اور جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ممکن ہے کہ وہ سیکیورٹی میٹرز ود عامر رانا کے چینل پہ نہ ہو، وہ نیریٹیوز کے ود عامر رانا کے چینل کے اوپر ہو، لیکن باخبر ہم ضرور رکھیں گے۔ تو جڑے رہیے ہمارے دونوں چینلز کے ساتھ، سیکیورٹی میٹرز اور نیریٹیوز ود عامر رانا۔